Assalamu alaikum. This is BBG Vinagoindi with a new episode of Writer on the Road. ਬੁਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੋਮਨ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਦੀ ਰੀਤਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨਾ ਫਿਰੌਨ। ਬੁਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਗਮਨਾਕੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤੀ ਪਾਕੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਬੀ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਕੀ, ना मैं आतिश ना मैं कौन। बुलिया की जाना मैं कौन। मुगलिया दौर के सबसे बड़े पंजाबी के शायर, सूफी शायर बुल्ले शाह कहते हैं, देख बंदे आसमान ना ते उड़दे पंछी, देखते सही की करदे ने, ना वो करदे रिज़्क ज़ख़ीरा, ना वो भुखे मरदे ने। कदी किसी ने पंख पखेरू ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਖ ਪਖੇਰੂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਖੀਰਾ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਖੀਰਾ, ਬੰਦੇ ही भूखे मरते हैं। और बुल्ले शाह कहते हैं, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन वसल्दी पिया घटावे। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन वसल्दी पिया कटावे, मेरे मन दी बात जे पावे। घड़ियाली देव निकालनी, अज की धराया लालनी। लाहौर से 55 किलोमीटर दूर ज़िला कसूर, जो पहले सिर्फ शहर था, उधर जाने का इरादा किया। गोल्डन रिंग रोड पर गाड़ी चढ़ी। 55 किलोमीटर का ये सफ़र आंख झपकते गुजर गया और देखा कि शहर कसूर जो है उसके गिरदो नवा में बहुत तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। ज़ाहिर है रास्ता भी लाहौर से रिंग रोड का रास्ता बहुत आसान था, लेकिन आगे शहर भी इतना खूबसूरत अंदाज से आपको वेलकम करता हुआ नज़र आ रहा है कि अभी तो मुझे दूर दूर तक पहले इधर बहुत ज़्यादा हरियाली थी, लेकिन अब तो हर तरफ इमारतें और तामीरात जारी है, क्योंकि इस शहर की बज़ाहिर तरक्की नज़र आती है। लेकिन आगे चलते हैं और देखते हैं कि बाकी वाला सूरत क्या है। कसूर की जहाँ पे इसकी तारीख़ी हवाला और इसकी इनकलाबी हैसियत एक इसके तारीख़ी हवाले का बहुत बड़ा बनता है, उधर उसके यहाँ उसके जो पकवान और वहाँ के खाबे हैं वो भी एक अपनी हैसियत रखते हैं। जैसा कि सबसे पहले तो कसूरी मेथी, दुनिया जहान में आपको ऐसी मेथी, कसूरी मेथी जैसी कहीं खुशबूदार मेथी कहीं नहीं मिलेगी। तो गोया इसके गिर्द जो बागात हैं उसकी खुशबू भी बहुत सुंदर है। और दूसरा ये देखिए कि यहाँ पर एक शहर में आएँ और आप यहाँ पर आकर फालूदा ना खाएं, और देखें गलियों में कैसे खूबसूरत मीठे पकौड़ों की और अंदरोसों की दुकानें हैं। और मज़े की बात है, यहाँ पर तो खोए के अंदरसे भी बनते हैं। क्या कमाल का शहर है, क्या मीठा शहर है। लेकिन इधर तो मैं इसकी तारीखी इमारतों को देख रही हूँ और ऐसे लगता है कि ये कम से कम 400-500 बरस पुरानी इमारतें हैं। कृष्ण नगर मंजिल यहाँ पर मौजूद है। कितनी खूबसूरत लग रही है ये मंजिल, और मुझे तो दिल चाहता है कि ये जब इसकी गलियों में घूमते फिरते हुए यहाँ पर ऐसे खूबसूरत दरवाजे प्योर लकड़ी के, पुराने और कदीम ज़माने के हाथ के बने खिड़कियाँ और दरवाजे हैं, और क्या झरोखे बने हैं। दिल चाहता है इधर से लेकर अपने घर में जाके लगा लिया जाए, मगर नहीं, कि तारीख के इन हमें हवालों को मजबूत बनाना है। इसके बाद उस तरफ रुख किया जो हमारे आज के इधर आने का मकसद था। बुल्ले शाह पंजाब के मारूफ सूफ़ी शायर, जिनके अशार से आज भी एक ख़ास समय पैदा होता है और रूह को तस्कीन मैसर होती है। लाठी जाना
Okay, here today, guys, we are at Bulleh Shah Mizar. It's one of the famous Sufi poet, writer of Punjab. He is the descendant of so many, range of the Sufis and the saints. Look at, today we are in the compound of their tomb, and he's laid here. These are two of his students who are laid here, and now the whole day spent over there at Bulleh Shah's tomb. Now we are here. This is the first thing which is going to be happen over here, that they have اور لائیو ان کا کلام گا رہے ہیں. کیسے جو ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ وہاں پر دربار پر بیٹھ کے، بلے شاہ کے دربار پر بیٹھ کر 24 گھنٹے یہ کلام گاتے رہتے ہیں. کیا ان کا کلام ہے جس کی صدائیں ہوا میں ہر وقت گونجتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ سچے جذبوں کی زبان ہے. یہ وہ جذبے ہیں جن کا مول نہیں لگتا. یہ وہ جذبے ہیں جو تاریخ بن کر اپنے جذبوں کے ساتھ، اپنے منفرد حیثیت سے اور اپنی سچ کی زبان کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں. بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام عبداللہ شاہ ہے. آپ 1680 میں مغلیہ سلطنت کے دور میں اچ گیلانیہ میں پیدا ہوئے. کچھ عرصہ بعد ان کے والدین قصور کے قریب منتقل ہو گئے. ان کے والد سخی شاہ محمد درویش مسجد کے امام تھے اور مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے تھے. بلے شاہ کے والد نے ان کی ابتدائی تعلیم خود کی بچپن میں، اور بعد میں ان کو قرآن، حدیث، فقہ اور منطق میں اعلیٰ تعلیم کے لیے مدرسے میں ڈالا. حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ مشرق کے عظیم انقلابی صوفی شاعر تھے. بلے شاہ خود سید زادے تھے، لیکن انہوں نے شاہ عنایت کے ہاتھ پر بیعت کی جو ذات کے ارائین تھے. اس طرح بلے شاہ نے ذات پات، فرقے اور عقیدے کے سب بندھن کو توڑ کر صلح، امن اور شانتی کا رستہ دکھایا. بلے شاہ جہاں پر محبت کی بات کرتا ہے، وہاں پر وحدت الوجود کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے اس کی اصل کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے. شاعری میں وہ مذہبی ضابطوں پر تنقید نہیں کرتے، بلکہ ترک دنیا کی مذمت بھی کرتے ہیں. وہ محض علم کے جمع کرنے کو وبال جاں قرار دیتے ہیں. علم کی مخالفت اصل میں علم بغیر عمل کی مخالفت ہے. بڑے سے بڑے سنگرز نے بابا بلے شاہ کے کلام کو عقیدت اور فخر کے ساتھ پیش کیا. نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دناں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ٹیری. آپ کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں انتہائی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. پنڈتوں، ملاؤں اور دیگر مذہبی لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کے لیے بے شمار مشکلات پیدا کی، جہاں پر ان کی تدفین کے لیے بھی راضی نامہ نہ دیا گیا. پھر شہر سے باہر نکل کر ایک جگہ ان کی تدفین کی گئی. وہ ایک مرکز کی حیثیت سے وہ جگہ بنی، اور جہاں پر اب بلے شاہ کا مزار، جن کا عرس بھی ہوتا ہے، اور وہ وہاں پر قائم ہیں. لوگوں کا ہجوم رہتا ہے. وہ یہاں پر دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور بلے شاہ کے کلام کو گاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. بلے شاہ کے مزار سے فارغ ہو کر ہم نے رخ کیا جاوید کی مچھلی، جو کہ قصور کی ایک سوغات ہے، اور اس مچھلی کو کھانا بہت لازم ہے. جب بھی قصور جائیں اس مچھلی کو ضرور کھائیے. اور یہاں پر ہم نے کچھ خریداری کی دوستوں کے لیے. پھر ادھر سے ابھی آگے گھر کی طرف واپسی کا سفر ہے. دوستو، ابھی پورا دن جب میں سفر سے قصور کا ایک اتنا خوبصورت دن بلے شاہ کے مزار پہ گزارا،
گھر پہنچی ہوں اور پہنچ کر یہی خیال آ رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے دنیا میں ایک معمولی انسان کو غیر معمولی ہوتا دیکھتے ہیں۔ مجھے تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ جب ہم امیر جو ہے غریب سے اور علم والا جو ہے وہ بے علم سے حاصل کرے تو ہی ایسا ممکن ہے۔ اب یہ سوچ لیجئے، مجھے یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ بلے شاہ جو ہیں وہ کس طرح، یا ان جیسے صوفی شاعر یا اس طرح کے بڑے بڑے لوگ کس طرح صدیوں تک زندہ رہتے ہیں۔ تو ان کے زندہ رہنے کا اور ان کے الائیونیس کی ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی انسان محب اور محبوب دونوں بنے تو پھر وہ رب کے حبیب کے رتبے تک پہنچتا ہے۔ تو گویا بات یہ ہوئی کہ رب کی قربت سے اگر حاصل ہمیں مطلوب ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں انسان کے دل کے قریب جانا پڑے گا، دل جو ہمارے جذبوں کا مسکن ہے۔ تو اس تک ہمیں پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے نظاروں سے، اپنی سراؤنڈنگ سے اور سب سے پہلے اپنے آپ سے محبت کرنی ہے۔ اب یقین مانیے یہ جو فاصلے ہیں، یہ جو میسج سسٹم کے ذریعے یہ ہم ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آج کا دور آپ کو پتہ ہے کیسا کارڈلیس کا دور ہے، وائرلیس کا دور ہے، یعنی تار جو ہے وہ تعلق کی نشانی بنتی تھی۔ فاصلے کیسے کم ہو جاتے ہیں؟ فاصلے کم کرنے کے لیے دو ہی چیزیں ضروری ہیں، یعنی ہم کیا کریں؟ ہم اپنے حاصل کو ارادے سے اور خواہش کو توکل سے ملا دیں تو فاصلے نہیں رہتے۔ یقین مانیے کہ مجھے آج بلے شاہ کے مزار پہ جا کے اسی بات کا احساس ہوا کہ کیسے یہ شخص جو ہے یہ ایک ابھی بھی میسج سسٹم کو سٹرونگ کیے ہوئے ہیں، کیسے لوگ آ کے یہاں پہ اپنی بات کرتے ہیں۔ میں مزاروں پہ جانا یا مزاروں سے اس کے اوپر میرا اپنا بلیو، ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، لیکن یقین مانیے کہ مجھے اس چیز کا بہت احساس ہوا کہ انسان جو ہے اگر جسمانی طور پہ موجود ہے یا نہیں ہے، اس کی موجودگی اس کے اعمال سے ہے، اس کی انسانوں کی اس محبت کے وہ جو وقت گزرا ہے اس کے ساتھ ہے۔ تو کوشش کیجئے، اپنے سے محبت کیجئے، اپنے ماحول سے محبت کیجئے اور سب سے زیادہ انسانوں سے محبت کیجئے، تو رب بھی اس کے بدلے میں آپ سے محبت کرے گا، اور یہ کارڈلیس سسٹم جو ہے، میسج سسٹم جو ہے، اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر ہوتا جائے گا۔ مجھے آپ سے بھی تعلق قائم کرنا ہے، آپ میری پوری فیملی ہیں، اور اس لیے آپ میرا چینل دیکھیے اور اس کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے، تاکہ میں اس کو جاری رکھوں اپنی اس فیملی کو، تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور میرے ساتھ یوں ہی جڑے رہیے۔ السلام علیکم۔